निगरान पंजाब हुकूमत का मुनफरिद फैसला, सूबे में झींगों की फार्मिंग शुरू की जाएगी। पंजाब में 15 लाख एकड़ से जायद अराजी झींगों की फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होगी। झींगों की फार्मिंग से अरबों डॉलर्स का ज़र-मुबादला हासिल होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पायलट प्रोग्राम की असूली मंजूरी दे दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि निगरान पंजाब हुकूमत का मुनफरिद फैसला, सूबे में झींगों की फार्मिंग शुरू की जाएगी। पंजाब में 15 लाख एकड़ से जायद अराजी झींगों की फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होगी। झींगों की फार्मिंग से अरबों डॉलर ज़र मुबादला हासिल होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पायलट प्रोग्राम की असूली मंजूरी दे दी है। आपको बताते चलें, निगरान पंजाब हुकूमत का मुनफरिद फैसला सामने आ गया। यासिन हमें ज्वाइन किया है। यासिन, आगाह कीजिएगा, सूबे में झींगों की फार्मिंग शुरू की जाएगी अब? जी बिल्कुल, निगरान पंजाब हुकूमत ने एक मुनफरिद फैसला किया है कि सूबे में झींगों श्रिम्प की जिन्हें कहा जाता है कि फार्मिंग शुरू की जाएगी। पंजाब में 15 लाख एकड़ से ज्यादा सेम व थूर ज़्यादा राजी में झींगों की फार्मिंग की जाएगी। झींगों की फार्मिंग से अरबों डॉलर्स ज़र मुबादला हासिल होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने श्रिम्प एग्रीकल्चर मुतारफ कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी है और पहले मरहले में एक मुंतखब जिला में नाकाबिले काश्त 1 लाख एकड़ राजी पर श्रिम्प एग्रीकल्चर मुतारफ कराया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में जो बंजर जमीनों पर 10-10 हज़ार एकड़ के 10 श्रिम्प फार्म कैम किए जाएंगे। मकामी सरमायाकारों की श्रिम्प फार्मिंग के लिए मखसूस मुद्दत के लिए बिला मुआवजा अराजी फराहम की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद श्रिम्प फार्मिंग के मनसूबे को आगे बढ़ाया जाएगा। छोटे काश्तकारों को 1 नाल तक श्रिम्प फार्मिंग के लिए आसान अकसात पर कर्जे भी फराहम करने की तजवीज़ है। पंजाब भर में 15 लाख एकड़ जो है वो नाकाबिले काश्त अराजी श्रिम्प फार्मिंग के लिए मैसर है। पंजाब में 1250 एकड़ अराजी पर श्रिम्प फार्मिंग का तजर्बा पहले से कामयाब हो चुका है। श्रिम्प हैचरी फीड मिल प्रोसेसिंग प्लांट की बना पर श्रिम्प फार्मिंग में खुद इनसारी हासिल की जा सकती है। श्रिम्प फार्मिंग माहौल दोस्त बिजनेस है और जैसा एक्वाडोर के मतलब उन्होंने कहा कि जैसा कि एक छोटा सा मुल्क है वो श्रिम्प झींगे एक्सपोर्ट करके 4.5 अरब डॉलर से ज्यादा सालाना कमा रहा है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने श्रिम्प फार्मिंग के लिए फरोग के जामे प्लान तलब कर लिया है। जी ठीक है मोहम्मद यासिन, बहुत शुक्रिया। ज़मान पार्क में तोड़ फोड़ का ये मामला है। मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, CCP लाहौर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है। इमरान खान ने सदर लाहौर बार राना इंतज़ार की वसासत से सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। पुलिस के जवाब तलब कर लिया गया, जबकि अदालत ने समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी है। इसी पर बात कर लेते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर। जी बिल्कुल, सेशन कोर्ट में इमरान खान के घर पर ज़मान पार्क में जो हमला करने और तोड़ फोड़ करने का मामला है, इस पर इमरान खान ने मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, CCP लाहौर, DIG और SSP के खिलाफ जो है वो इंतराज मुकदमे की दरख्वास्त दायर की है। इमरान खान ने सदर लाहौर बार एसोसिएशन राना इंतजार की वसासत से ये दरख्वास्त दायर की है, जिसमें अदालत में उन्होंने पेश होकर दलाइल दिए हैं। जबकि एडिशनल सेशन जज हुसनैन रजा ने पुलिस से जवाब तलब करते हुए मुतलका थाने के जवाब तलब करते हुए समाअत को 24 मई तक मुलतवी किया है। दरख्वास्त गुजार इमरान खान की जानिब से जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए मेरे घर पर हमला किया और जो बिला वजवाज इस हमले को जो है वो कानूनी कोई इसका दायरा इख्तियार नहीं है। जिसके बाद इस्तदा ये की गई है कि अदालत मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, CCP लाहौर, DIG और SSP के खिलाफ इंतराज मुकदमे का हुक्म दे। जी बहुत शुक्रिया अबू बकर आपका। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर छापे को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने रास इलाही को जवाबुल जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत दे दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ्री कैन के वकला को दलाइल देने की हिदायत कर दी है। अपडेट जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, कहिएगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर छापे को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रासिख इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में ज़हूर पैलेस में एंटी करप्शन के छापे को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चौधरी परवेज़ इलाही को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तमाम मुकदमात झूठे और बेबुनियाद। दौरान समाअत महकमा एंटी करप्शन ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब
جواب الجواب کے لیے مہلت مانگی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی کہ پرویز الہی اور ان کے فیملی ممبرز کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے درخواست پر مزید کارروائی 18 مئی تک ملتوی کرتے ہوئے فری کین کے وکلاء کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کی بحالی کے لیے درخواست کو غیر ضروری قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ عدالت نے غیر ضروری درخواست دائر کرنے پر شہری کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے۔ دیکھیے محمد اشفاق کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کی بحالی کے لیے درخواست۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری شرافت علی کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالتی استفسار پر وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار شرافت علی فیصل آباد کا رہائشی اور ایک سیاسی کارکن ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس کا اسمبلی کی بحالی سے کیا تعلق ہے اور غیر ضروری درخواست کیوں دائر کی۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس غیر آئینی تھی۔ ایڈوائس میں اسمبلی کی تحلیل کی وجوہات بیان نہیں کی گئیں۔ عدالت نے استدعا کی ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائس کو غیر آئینی قرار دے کر پنجاب اسمبلی بحال کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے درخواست کو غیر ضروری قرار دے کر مسترد کر دیا۔ غیر ضروری درخواست دائر کرنے پر شہری پر 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ درخواست گزار نے جرمانے کی معافی کی استدعا کی تو جرمانہ بڑھا کر 2 لاکھ روپے کر دیں گے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ عمران خان کے خلاف کیسز کی ڈبل سینچری مکمل ہونے جا رہی ہے۔ مقدمات کی سینچری مکمل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے، چیف جسٹس نے گزشتہ روز آئین کی جو تشریح کی وہ بالکل درست ہے۔ مذاکرات کے نام پر سیاسی ہیرا پھیری روکنے کے لیے حتمی فیصلہ کیا جائے۔ 24 گھنٹے پہلے عمران خان کے خلاف جو دوسری سینچری بن رہی ہے مقدمات کی، اس میں سے ایک مقدمہ اسلام آباد میں درج ہوا ہے، لیکن 1 سینچری ہو یا 2 سینچریاں ہو، مقدمے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے ان سے کوئی خوف زدہ نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان نے جو آئین کی وضاحت کی ہے اور انٹرپریٹیشن کی ہے وہ درست انٹرپریٹیشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 90 دن کا عرصہ لکھا ہوا ہے آئین میں تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہم 90 دن کا مطلب 90 دن ہے۔ یہ سیاسی جو ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کر رہے تھے مذاکرات کے نام کے اوپر، اس کے خاتمے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو آئین کے اندر 90 دن کا الیکشن کا طے شدہ شیڈیول جاری ہوا ہے اس پہ حتمی فیصلہ جاری کیا جائے فوری طور پہ۔ پہلے سے کیے گئے گناہ کو بچانے کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ 2017 کی بے نقاب ہونے والی سازش افسوسناک ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس، بولے کہ سہولت کاری کرنے والوں کو کھلا چھوڑا گیا تو مزید نقصان ہوگا۔ زمان پارک میں بیٹھے بندے کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر 145 FIRs درج ہوئی ہیں۔ جو گناہ ہم نے کر لیا اس گناہ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے سہولت کاری کرتے رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا پاکستان کے اندر اگر اس طرح کی سازش چلتی رہے گی، اگر اس طرح کے کردار جو ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو پاکستان کے اندر سے انتشار کم ہو سکے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قومی وحدت آپ بنا سکیں گے؟ نہیں بنا سکیں گے۔ تو پھر 2017 میں جو کچھ ہوا تھا کہ آج وہی کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اس کے تمام کرتوت جو ہیں ان کو بے نقاب ہونے کے باوجود ان کو ڈریس نہ کیا جائے، اگر آج بھی خاموشی رکھی گئی تو پھر یہ بڑھتا ہوا انتشار قوم میں بڑھتا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی سے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی کی ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال سمیت آئندہ کے لائے عمل پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر مشتاق غنی کی چودھری پرویز الہی کے گھر پولیس دہشت گردی کی مذمت۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ آئین پر عمل درآمد نہ ہوا تو ہر طرف انارکی پھیل جائے گی۔ محمد یاسین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یاسین، اس ملاقات کا حوال بتائیے گا۔
جی، مرکزی صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی سے آج اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی نے ظہور الہی روڈ پر ان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال سمیت آئندہ لاہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر مشتاق غنی نے چودھری پرویز الہی کے گھر پر پولیس ریڈ کی مذمت کی اور اسے خلاف آئین قرار دیا۔ پرویز الہی نے اس موقع پر کہا کہ آئین پر عمل درآمد نہ ہوا تو ہر طرف ناکی پھیل جائے گی۔ ملک کی 70% آبادی کو آئینی قانونی اور مستقل حکومتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب شہباز شریف حکومت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایون فیلڈ لندن آج کل سپریم کورٹ کے خلاف سازشوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ نواز شریف کی لندن بیٹھ کر سپریم کورٹ کے خلاف سرگرمیاں پاکستانی کمیونٹی کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ لندن میں سپریم کورٹ کے خلاف تیار ہونے والا نواز شریف اور شہباز شریف کی نئی سازشوں کا اللہ ناکام بنائے گا اور چیف جسٹس نے واضح کر دیا ہے کہ آئین سے انحراف کی کوئی گنجائش نہیں۔ حکومت کے پاس الیکشن کرانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ چیف جسٹس آئین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اپنے جرأت مندانہ کردار سے چیف جسٹس عمر صاحب بندیال قوم کی آنکھ کا تارا بن چکے ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ حالات بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں بہت جلد تبدیلی آنے والی ہے۔ محسن نقوی کی طرف سے مفت آٹا اسکینڈل کی انکوائری خود کرانے کا اعلان مضحکہ خیز ہے۔ وہ 20 ارب کا ڈکار مار کر محسن نقوی اپنی انکوائری کمیٹیوں کے سے جو ہے جعلی کلین چٹ حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ جی ٹھیک ہے محمد یاسین، بہت شکریہ۔ 15 سال سے بڑے بچے ہیئر سلون پر تربیت حاصل کریں گے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور معروف ہیئر سلون کے مابین معاہدہ طے پا گیا ہے۔ چیئرپرسن سارہ احمد کا یہ کہنا ہے، ہمارا مقصد بچوں کو فنی تربیت کے ذریعے معاشرے کا مفید شہری بنانا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور نجی ادارے کے اشتراک سے آج ایک MOU پر سائن کیا گیا۔ MOU پر سائن کرنے کا مقصد یہی تھا تاکہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جو مقیم بچے ہیں ان کو نئی اسکل وہ سیکھ سکیں۔ تعلیم تو وہ یہاں پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ان کو دی ہی جاتی ہے، لیکن نئی اسکل سکھانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے تاکہ وہ جو ہیں فیوچر میں اپنے پاؤں پر جا کے کھڑا ہو سکیں۔ میرے ساتھ اس وقت چیئرپرسن سارہ احمد موجود ہیں، انہی سے ہی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں بچوں کی ڈیولپمنٹ میں وہ بہت اہم ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا فیوچر، ان کا مستقبل کیسے شیپ ہوگا۔ تو یہ ان کے جو فاؤنڈیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی بہت ضروری ہے تاکہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ تو جہاں تک فارمل ایجوکیشن، اکیڈیمکس ہم پڑھاتے ہیں، سب کچھ بیورو میں ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ لائف اسکل ڈیولپمنٹ اور لائف اسکلس پہ ٹریننگ دینا بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ان کو پرابلم سالونگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ کی ان کے اندر ایبلٹیز آ سکے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں، شمل صاحب یہاں پہ موجود ہیں، CEO ہیں ٹونی اینڈ گائے کے، جو کہ بڑا ریناؤنڈ جو ہے وہ سیلونز کا ایک نیٹ ورک ہے پاکستان میں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان کا آئیڈیا تھا کہ ہمارے ساتھ مل کے کولیبوریشن میں کچھ کر سکیں۔ تو ہم اپنے جو 15 سال سے بڑے بچے ہیں ان کو ان کے پاس ٹریننگ کے لیے بھیجیں گے، ٹونی اینڈ گائے، اور 1 سال کی ٹریننگ کے بعد یہاں پہ ان کو ملازمت دی جائے گی تاکہ بچے جو ہے بعد میں ایک ایز اسٹرانگ انڈیویجولز جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا، جو 15 سال سے اوپر کے بچے ہیں ان کو جو ہے نجی ادارے میں بھیجا جائے گا تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ نہ صرف یہاں پر اسکل ڈیولپمنٹ ان میں کی جائے گی، اس کے بعد جو ہے ان کو ملازمت بھی دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ دوسری جانب آپ کو بتایا کہ محکمہ مواصلات و تعمیرات ہائی وے نے مختلف اسکیموں میں کرپشن کا یہ معاملہ ہے۔ 9 افسران کے ترقیاتی منصوبے مکمل کرانے پر کرپشن میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔ سیکرٹری آفس نے 9 افسران کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے۔ افسران پر 2 ارب 80 کروڑ سے زائد کی رقم غیر قانونی طور پر کنٹریکٹرز کو ادا کرنے کا الزام ہے۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، اپڈیٹ کیجیے گا۔ یہ محکمہ مواصلات و تعمیرات ہائی وے کی مختلف اسکیمیں مکمل کرنے کے دوران مبینہ طور پر کرپشن کا یہ اسکینڈل سامنے آیا ہے، جس کے بعد محکمہ CNW سیکرٹری آفس نے 9 افسران کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے۔ 9 افسران نے ترقیاتی منصوبے مکمل کروانے میں مبینہ طور پر ٹھیکیداروں کو نوازا۔ افسران نے 2 ارب 80 کروڑ سے زائد کی رقم غیر قانونی طور پر کانٹریکٹرز کو ادا کر دی، جس میں ایگزیکٹو انجینئر رانا اقبال اشرف، آپریشنز منڈی بہاؤدین نے 1 ارب 32 لاکھ سے زائد کی رقم غیر قانونی طریقے سے ادا کی۔ اسی طرح سینئر سب انجینئر محمد اقبال چٹھا نے 10 کروڑ 85 لاکھ روپے، جبکہ سینئر سب انجینئر مدثر نذیر نے 85 کروڑ روپے سے زائد رقم کی ادائیگی کی۔ اس کے علاوہ جو دستاویزات سامنے آئی اس کے مطابق سب انجینئر شاہد محمود اطلاع نے 36 کروڑ سے زائد غیر قانونی طور پر ادائیگیاں کی۔ سب انجینئر عثمان امجد، اس کے علاوہ سیف اللہ تارڑ،
شعیب اسلم، ضیاء اللہ، برق مشاہی بھی غیر قانونی طور پر جو ادائیگیاں کی گئی اس میں ملوث پائے گئے. تو یہ کرپشن منظر عام پر آنے کے بعد جو محکمہ CNW ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر PTAC کے تحت انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے. ایگزیکٹو انجینئر ہائی وے ڈویژن منڈی بہاؤالدین کو کرپشن کی انکوائری کی تفتیش کے لیے فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے. دوسری جانب یہ آرڈر جاری ہونے کے بعد 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک انکوائری مکمل نہیں ہو سکی. بہت شکریہ زین العابدین آپ کا. تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کی زمان پاک آمد. چودھری پرویز الہی کی زمان پاک میں عمران خان سے ملاقات، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. راس الہی بھی ملاقات میں موجود. زین علی اپڈیٹ کریں گے. جی زین. چودھری پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی زمان پاک پہنچے. زمان پاک چودھری پرویز الہی عمران خان سے ملاقات کریں گے. ملاقات میں چودھری صالح حسین بھی جو ہیں وہ شامل ہیں، جبکہ چودھری پرویز الہی عمران خان سے ملاقات کے دوران جو ہے وہ جلسوں کا اعلان جو کیا گیا اس حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے، جبکہ مستقبل کی لاہ عمل جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی. جبکہ PTI کی جانب سے جو گزشتہ روز ٹکٹ ہولڈر کا اجلاس ہوا تھا جس میں یونین کونسل کی سطح پر احتجاج کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اس حوالے سے بھی مشاورت ہوگی. جبکہ سپریم کورٹ میں کے فیصلے کا متوقع فیصلے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جو ہے مشاورت کی جائے گی. اگر الیکشن نہ ہونے کی صورت کے حوالے اگر الیکشن نہ ہوئے تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی. جی ٹھیک ہے، زین علی اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ زین. بے بنیاد الزامات سے عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. نگران حکومت کسی دھمکی اور دباؤ سے بلیک میل نہیں ہوگی. عمران خان پرویز الہی کو صوبے کے سب سے بڑے ڈاکو کا خطاب دے چکے ہیں. نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کا چودھری پرویز الہی کو جواب. مزید جانتے ہیں محمد یاسین سے. جی یاسین، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بے بنیاد الزامات سے عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. نگران حکومت کسی دھمکی اور دباؤ سے بلیک میل نہیں ہوگی. اسی بارے جانتے ہیں محمد یاسین سے. جی یاسین اپڈیٹ کیجیے گا. جی، پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے چودھری پرویز الہی کو سخت جواب دیا ہے. انہوں نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ چودھری صاحب، پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کون ہے؟ عمران خان خود کئی بار بتا چکے ہیں. خان صاحب آپ کو صوبے کے سب سے بڑے ڈاکو کا خطاب دے چکے ہیں. یہ شخص مسلسل حکومت اور اداروں پر بے سروپا الزامات لگا رہا ہے. عامر میر نے مزید کہا کہ بے بنیاد الزامات سے عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. نگران حکومت کسی دھمکی اور دباؤ اور بلیک میل نہیں ہوگی. پرویز الہی اتنے دلیر ہیں تو نیب کو ٹھیکیداروں سے رشوت وصولی کی انکوائری کے لیے خط لکھیں. نگران حکومت پر روزانہ جھوٹے الزامات لگائیں تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. انہوں نے کہا کہ چوروں کی سینہ زوری اور دھمکیاں برداشت نہیں کی جائیں گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا یاسر. بر وقت دفاتر نہ پہنچنے والے LDA کے افسران شکنجے میں آ گئے. دفتر تاخیر سے آنے پر LDA کے 6 افسران کو وارننگ نوٹس جاری کر دیا. ڈائریکٹر MP نوید بھٹی، ڈپٹی ڈائریکٹر شاہ جمال اور عائشہ بھٹی کو وارننگ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ بر وقت دفاتر نہ پہنچنے والے LDA کے افسران شکنجے میں آ گئے ہیں. دفتر تاخیر سے آنے پر LDA کے 6 افسران کو وارننگ نوٹس جاری کیے گئے. اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے. زین کہیے گا. زین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش جاری ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ بر وقت دفاتر نہ پہنچنے والے LDA کے افسران شکنجے میں آ گئے ہیں. دفتر تاخیر سے آنے پر LDA کے 6 افسران کو وارننگ نوٹسز جاری کیے گئے، جبکہ ڈائریکٹر MP نوید بھٹی، ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر شاہ جمال اور عائشہ بھٹی کو بھی وارننگ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. بر وقت دفتر نہ پہنچنے والے LDA کے افسران شکنجے میں آ چکے ہیں. دفتر تاخیر سے آنے پر LDA کے 6 افسران کو وارننگ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ بر وقت دفتر نہ پہنچنے والے LDA کے افسران شکنجے میں آ گئے ہیں. زین العابدین سے رابطہ بحال ہوا ہے. زین کہیے گا اس خبر کے حوالے سے. زین اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. زین سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بر وقت دفاتر نہ پہنچنے والے LDA کے افسران شکنجے میں آ گئے ہیں. زین سے رابطہ بحال ہوا ہے. جی زین اپڈیٹ کیجیے گا. LDA کی جانب سے 18 اپریل کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ LDA
کے تمام افسران صبح 9 بجے دفاتر پہنچیں گے، لیکن ایس کے دیگر افسران کی جانب سے اس بر وقت حاضری پر غیر سنجیدہ رویہ اپنایا گیا، جس کے اوپر 6 افسران کو آج وارننگ نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان میں ڈائریکٹر میٹروپولیٹن نوید بھٹی، ڈپٹی ڈائریکٹر شاہ جمال، اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر لا عائشہ بھٹی کو وارننگ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالرحمان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد نبیل اور طیبہ وقار کو بھی یہ وارننگ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس وارننگ نوٹس کے مقصد میں یہ کہا گیا ہے کہ 8 مئی کو اچانک دورے کے دوران مذکورہ افسران دفاتر سے غیر حاضر پائے گئے اور دفاتر میں بر وقت پہنچنے کے نوٹیفکیشن کے باوجود غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا۔ وارننگ نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افسران کا یہ رویہ نگران وزیر بلدیات پنجاب ابراہیم مراد کی زیر صدارت اجلاس آئندہ مالی سال کے دوران فیسوں کے ٹھیکے ای ایکشن کے ذریعے کرنے کا فیصلہ۔ وزیر بلدیات کہتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے شہریوں کو گھر بیٹھے ضروری سہولیات مہیا کی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر بلدیات پنجاب ابراہیم مراد کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے۔ آئندہ مالی سال کے دوران فیسوں کے ٹھیکے ای آکشن کے ذریعے کرانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر بلدیات کہتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے شہریوں کو گھر بیٹھے ضروری سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ عمران اکبر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا اس خبر کے حوالے سے۔ آج وزیر بلدیات کے زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں ڈیجیٹلائز کے حوالے سے اور اس کے اقدامات اٹھانے کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وزیر بلدیات کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ محکمہ بلدیات کے ملازمین کی روزانہ حاضری، تقرر تبادلے، سروس ریکارڈ، ملازمین کے خلاف انکوائری اور دیگر محکمہ کارروائی وغیرہ کا نظام ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے، جس میں شفافی یقینی بنانے کے لیے محکمہ بلدیات کے سرکاری اسکیموں کے ٹھیکے اب ای ٹینڈنگ کے ذریعے دیے جا رہے ہیں، جبکہ محکمہ بلدیات کی طرف سے مختلف قسم کی فیسوں کے ٹھیکے کی نیلامی کا نظام بھی ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ابراہیم مراد کا کہنا ہے کہ نگران حکومت مختصر وقت میں دیر پا اصلاحات کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ نگران حکومت کی اصلاحات کا مقصد عام لوگوں کی مشکلات میں کمی اور ان کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے۔ ابراہیم مراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ محکمہ بلدیات شہریوں کو ان کی تحلیل پر خدمات مہیا کرتا ہے، جبکہ اسے جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ بلدیات کی فاسٹ ٹریک ڈیجیٹلائزیشن کرنے ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔